पंजाब के आईजी शोएब दस्तगीर भी तब्दील कर दिए गए। पंजाब में बार बार तबादलों पर मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क में इंसाफ नहीं तो नवाज शरीफ क्यों वापस आए, ख्वाजा साद रफीक का बयान। अपोजिशन की APC में क्या क्या फैसले होंगे, पूछेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. Opposition जमातों की APC 12 रोज बाद इस्लामाबाद में होनी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत को घर भेजने के तरीकों पर गौर होगा। इस बारे में मुस्लिम लीग नून भी पुरुमीद है कि ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने जा रहे हैं उस पर कि कुछ एजेंडास पर मुत्तफिक हो जाएगी। चंद रोज कबल इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई जब मियां शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इसमें सबसे अहम नुक्ता नैब के खिलाफ मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त नैब के घेरे में है। ऑपोजिशन नैब पर सख्त बरहम है। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। ये नैब की हकीकत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बयान किया है, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी में बयान किया है, और आज हकीकत ये है अगर ये इदारा रहेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। क्योंकि आज आप हुकूमत का हाल देख लें, किसी इदारे में कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं लग सका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें हैं अब्बासी साहब, सो आई एम श्योर आप हमें सबके ऊपर मालूमात देंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यस नैब में मसले हैं। यस बहुत सारे लोग कहते हैं कि नैब में तब्दीली होनी चाहिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये भी बहुत लार्ज मेजॉरिटी ये बात मानती है कि सिलेक्टिव हो रहा है एहतसाब, लेकिन नैब के ऊपर एक एजेंडा चल सकता है किसी भी ऑपोजिशन का, किसी भी APC का। देखिए, जब मुल्क नहीं चलेगा तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज जो नैब कर रहा है उसकी वजह से आपका मुल्क नहीं चल रहा। आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, मकसद अकाउंटेबिलिटी है कि किसी ने पैसा बनाया है, करप्शन की है, और सिर्फ नैब अप्लाई होता है होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस पे, ठीक है, और होना भी उन लोगों पे चाहिए जो पब्लिक फंड से डील करते रहे हैं, यानी मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस किस्म के लोग। एक आम MNA जो है उसकी तो कोई मकसद नहीं है ना। अगर वो एक आम MNA, मैं एक आम MNA हूं, मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, उसके कानून मौजूद है, मुझे वहां प्रोसिक्यूट कर लें। आपने नया बना दिया, होल्डर पब्लिक ऑफिस को कर लें। आज तक कितने लोग पकड़े आपने 20 साल में? मैं ये कहता हूँ ना, क्या पाकिस्तान में कोई करप्ट आदमी नहीं था? माय क्वेश्चन वाज कि क्या मुख्तलिफ जमातें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की, क्या वो इस बात पर कहेंगी कि इलेक्टेड हुकूमत को हम समझते हैं अब वक्त खत्म हुआ है क्योंकि हमारे खिलाफ मुकदमे बने हुए हैं, गलती बने हैं, हमारे खिलाफ बने हुए हैं, हमें पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, लेकिन इज दिस एन एजेंडा? नो, ये एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा है ही नहीं। APC में तो ये जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी यही बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात की। जी, उन्होंने ये बात उसके अंदर की कि ये भी हो रहा है, हाईलाइट तो करना चाहिए ना। APC का सिर्फ एक मकसद है, APC हसूल इक़्तिदार के लिए नहीं है, APC किसी को गिराने के लिए नहीं है। APC का सिर्फ मकसद ये है कि जहाँ जो आज पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, जिस तकलीफ में अवाम हैं, उनको दूर किया जाए। सो इससे नैब में तरमीम ना हो, नैब का मसला कुछ ना हो, तब भी आपका एजेंडा जो है वो नैब फोकस नहीं होगा। देखिए, नैब आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, नैब ने हुकूमत को मफलूज किया हुआ है, आज फैसले नहीं हो रहे। क्या कुछ आम लोग ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा गलत हो रहा है अब्बासी साहब के साथ, लेकिन अगर अब्बासी साहब के साथ ना भी ऐसा हो तो मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब नैब रहने दे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो भुगतना था, अब तो और लोग भुगतेंगे, वो भुगत लें। मैं कह रहा हूं कि नैब भी उसमें शामिल इसलिए होता है कि नैब आज जितना, अगर एक वाहिद इदारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है वो नैब है। आप तो रखना चाहते हैं रख लें, मैं तो मुल्क की मईशत की तबाही की बात कर रहा हूं, मैं 75 रुपए के आटे की बात कर रहा हूं, मैं 110 रुपए की चीनी की बात कर रहा हूं, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की नाअहली की बात कर रहा हूं, मैं
بے روزگاری کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے اندر نیب ایک بڑا عنصر ہے. بٹ سر ایک واحد ادارہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. آپ اسٹیل مل کو دیکھ لیں, آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, آپ پولیس ریفارمیشن کا تو خواب ہی رہ گیا. کون سا ادارہ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے پاکستان؟ دیکھیں سارے ادارے اسٹیل مل 2.5 ارب پہ ہے. اسٹیل مل سال کا 2.5 ارب کا نقصان پہنچا رہا ہے. پی آئی اے جب محنت کرتا ہے 60 ارب کا نقصان کر لیتا ہے. ٹھیک, پی آئی اے کو بند کر دیں, آپ تنخواہ آپ کو 15 ارب کی سال کی پڑے گی. یہ ٹوٹل پی آئی اے کا نقصان ہے. ٹھیک, نیب جو ہے یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں ارب کا نقصان پہنچا رہا ہے. کیونکہ جس ملک کی میں حکومت فیصلے کرنا چھوڑ دے, جب افسر کاغذ پہ سائن نہ کرے, میں آپ کو ایک لمبی لسٹ دکھا سکتا ہوں جو نہیں ہوئے فیصلے, جو آج فیصلے نہیں ہوئے. مثلا لیٹس ڈسکس ٹاپ 5 ٹاپ 3 بتا دیں, یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, ڈیٹ لیپس کر دیں. کوئی فیصلہ بھی دیکھ لیں, جو فیصلہ نہیں ہوتا اس کو آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ جو چیز جو ایشو آپ کے لوگ لے کر ہی نہیں آتے اسمبلی کیبنٹ کے سامنے, جو سیکرٹری فائل ہی موو نہیں کرے گا, اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا نا, یہ فیصلہ نہیں ہوا. میں وہ فیصلے آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جو میری پیٹرولیم منسٹری سے متعلق ہے. ٹھیک, آپ کو ایک موقع تھا تقریباً 4 مہینے کا, جس میں آپ دنیا کی سستی ترین ایل این جی خرید سکتے تھے. $1.5 پہ لوگوں نے ایل این جی خریدی ہے, $1.5 MMBTU. ہم اسی عرصے میں $5 اپنی گیس زمین سے نکالنے کے دیتے رہے. کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ خریدتے, آپ سینکڑوں جہاز ایل این جی کے خریدتے, اپنی گیس بند کر دیتے. ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی سیکرٹری یہ بات نہیں کرے گا, کوئی افسر نہیں انیشیٹ کرے گا, کوئی محکمہ نہیں کرے گا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو افسران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا سوالات جوابات ہوں گے, ٹھیک ہے $5 $5 کی خریدنے دو, ہمارا کیا جاتا ہے. لیکن ہو جائے گی اے پی سی. اے پی سی ہوگی, بالکل ہوگی, اور اے پی سی سے ایک متفقہ لائعمل نکلے گا. اے پی سی اگر 20 کو اے پی سی ہوگی تو 21 کو حکومت نہیں چلی جائے گی, حکومت یہیں پہ ہوگی, اپوزیشن بھی یہیں پہ ہوگی, عوام کی تکلیف بھی ہوگی. اے پی سی اگر 20 کو اے پی سی ہوگی تو 21 کو حکومت نہیں چلی جائے گی, حکومت یہیں پہ ہوگی, اپوزیشن بھی یہیں پہ ہوگی, عوام کی تکلیف بھی ہوگی. لیکن اے پی سی سے ایسا لائعمل انشاءاللہ نکلے گا جو ملک کی مشکلات میں کمی کرے گا. اور حکومت کو بھیجنے کا ہے ایجنڈا پر, حکومت کو بھیجنا بھی اس کے اندر شامل ہے, حکومت پہ دباؤ ڈالنا بھی شامل ہے, حکومت کو بھیجنا بھی شامل ہے, حکومت کی اصلاح بھی. اگر حکومت اپنے طریقے کی اصلاح کر لیتی ہے, عوام کے مسائل حل کرتی ہے, ہماری پھر کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ تو حکومت کی ناکامی ہے کہ آج اپوزیشن جو ہے وہ اے پی سی کر رہی ہے اور کوئی متفقہ لائعمل ڈھونڈ رہی ہے. رائٹ, فارمر پرائم منسٹر ہمارے خصوصی مہمان ہیں. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. دوسری جانب میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ بھی سیاست کے افق پر چھایا ہوا ہے. عدالت نے انہیں جو ڈیڈ لائن دی تھی, اب اس میں صرف 1 روز باقی ہے, مگر ابھی تک نہیں لگ رہا کہ میاں نواز شریف لندن سے واپسی کی کوئی تیاری کر رہے ہیں. ان کی جماعت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف مکمل علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے. اور بھی کچھ لیڈرز نے سٹیٹمنٹ دی ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ آنا ہے نواز شریف صاحب نے کہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں ہم نے تو مشورہ ان کو دے دیا کہ نہیں آئیں, علاج کروا کر آئیں, کیونکہ علاج صحت سب سے ضروری ہے. علاج مکمل ہوگا, علاج کے لیے گئے تھے, علاج مکمل کرنے کے بعد ہی آئیں, یہ ہمارا مشورہ ہے. باقی فیصلہ ان کا ہے, لیکن ہم علاج کو, صحت کو, ان کی جان کو سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. دوسری بات میں بیان کر دوں, جو لیگل پروسیس ہے یہاں پر وہ نہیں رک رہا. اپیل کے اندر ایکیوز کی پریزنس ضروری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو اپیل پروسیس چلتے رہیں گے. جو ان کی سزا ہے اس میں کوئی کمی ان کے باہر ہونے سے واقعہ نہیں ہوگی. جب وہ واپس آئیں گے اتنی ہی سزا جو رہ گئی ہے پوری کرنی پڑے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ عدالت کو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور عدالت نے حکومت کی ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ ہائی کمشنر چیک کر کے رپورٹ دے کہ ان کی صحت کیسی ہے. بٹ عدالت نے تو کہا سرنڈر کریں, دیٹس پریٹی اسٹرانگ ورڈ. سو کیا اور ایبسکونڈر ہو سکتے ہیں؟ ان کا فی الحال نہیں ہم ڈکلیئر کریں. کافی امبیرسنگ نہیں ہوگا ان کے لیے اگر وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ایبسکونڈر؟
نہیں دیکھیں پہلی بات ہے سرنڈر کا لفظ ایک لیگل لفظ ہے جو عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کا پروسیس چل رہا ہے. اپیل کے پروسیس میں ایکیوز کی پریزنس ضروری نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے عدالت کو میں کہہ رہا ہوں نا. اب عدالت نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کمشنر ویریفائی کرے کہ ان کی صحت کیسی ہے. ٹھیک. اور ان کو جو رپورٹ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس کو وہ دیکھیں گے. یہ تو آپ نے انڈرٹیکنگ میں بھی لکھا تھا کہ ویریفائی کروائیں گے ہم. نہیں ویریفائی کرنا شہباز شریف صاحب نے سائن کیا تھا. ویریفائی کرنا حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل رپورٹ سبمٹ کرنا شہباز شریف کا کام ہے. ٹھیک. میڈیکل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے اٹارنی جنرل کو کہ آپ ہائی کمشنر سے ویریفائی کرا کر ہمارے پاس رپورٹ وہ ویریفائی کرے کہ ان کی صحت کیسی ہے. اگر ویریفیکیشن میں اور میڈیکل رپورٹ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی ابھی علاج باقی ہے, علاج ہونا ہے, ہو رہا ہے, تو پھر عدالت اپنے پروسیڈ کرے گی. مجھے امید ہے کہ پروسیڈ کرے گی اپیل پروسیس کو, اور جب وہ واپس آئیں گے وہ اپنے جیل چلے جائیں گے. پر عباسی صاحب there was this whole period جب میں بھی آپ سے پوچھتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کہ کیسی صحت ہے تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ نہیں ابھی پتہ نہیں ہے, کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں. ایک دم سے جب عدالت نے ایکشن لیا ہے یا گائیڈ لائنز دی ہیں تو پھر سب کو یاد آ گیا کہ حال پوچھ لیں, طبیعت خراب ہے. یہ ساتھ ساتھ بتانا نہیں چاہیے تھا کہ طبیعت نہیں ساتھ بتاتے رہے ہیں, رپورٹس بھی آتی رہی ہیں. میرے خیال ہے 3 رپورٹ سبمٹ ہوئی ہیں. 1 فروری میں ہوئی ہے, اس کے بعد کووڈ آ گیا. ٹھیک. کووڈ میں جو اس سے پہلے انہوں نے جب یہاں سے گئے وہ رپورٹ سب کے پاس ہیں, انہوں نے وہاں پر سٹیبلائز کیا. اس کے بعد انہوں نے 3 سرجریز کرنی تھی. کووڈ آ گیا, سرجریز نہیں ہوئی. میرا خیال ہے 1 جون میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, 1 ابھی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بڑا واضح ہے, میں نے آخری رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ سب معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ 3 سرجریز ہم نے کرنی ہے. سو obviously ابھی تو فلائٹ بک کرا کے نہیں آئیں گے کہ سرپرائز ہو. یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وہ نہیں آ رہے. ہمارا مشورہ ہے کہ وہ نہ آئیں, باقی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر اگر عدالت کا پروسیس رک رہا ہوتا تو ہم ضرور کہتے کہ آئیں جی عدالت کو فیس کر لیں. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر کوئی اور معاملات رک رہے ہوتے, اب یقیناً عدالت کا فیصلہ سارا خبر ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت بھی کسی پر یہ لازم نہیں کرے گی کہ تم علاج چھوڑ کر واپس آ جاؤ, خاص طور پر جب عدالت کا اپنا کام حرج نہ ہو رہا ہو. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب معاملہ انسانی قدروں کے مطابق, اخلاقی قدروں کے مطابق اور جو طریقہ کار ہے آئین میں اس کے مطابق ہی ہوگا. اب اگر آپ لوکنگ ان ہائنڈ سائٹ جیسے کہتے ہیں, کیا غلط فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کی پکچرز نہیں بھیجنی چاہیے تھی کہ ہی از واکنگ, ہی از فائن؟ بالکل وہ واک کرتے ہیں, ہر مریض واک کرتا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ واک جو ہوتی ہے وہ تو حصہ ہوتا ہے آپ کے علاج کا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ واک کریں, ٹھیک, باڈی کو بلڈ کریں. وہاں پر تو گھر اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, باہر جانا پڑتا ہے سڑک پہ. وہاں پر دوست بھی ہوتے ہیں, کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں, سب فوٹو لے کر بھیج دیتے ہیں. سر ایک جو تاثر تھا, شبیر فراز صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ آپ کی انٹرنل رفٹ تھی جس کی وجہ سے آپ کو مجبوراً تصویر جاری کرنا پڑی. تصویر وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے جاری کی ہے. فراز صاحب بہتر جانتے ہوں گے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں ہر وزیر جو ہے وہ اس کا صرف کنسرن پی ایم ایل این ہے اور میاں نواز شریف ہے, ان کا سارا دن اسی میں گزرتا ہے. ایک بات تو ہے, یہ تو I'll say it on air کہ بڑے عرصے سے ہم بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ پارٹی کی تقسیم, لیکن ابھی تک تو نہیں اس طرح سے تقسیم ہوئی. لیکن ابھی پھر کیا جو رفٹ کی خبریں آ رہی ہیں, بار بار پوچھتے ہیں. یہ میں پچھلے 35 سال سے سن رہا ہوں پارٹی تقسیم ہو رہی ہے. پارٹی تقسیم نہ ہوگی انفارچونیٹلی. ایک پی ایم ایل کیو تو بنی تھی. نہیں, پی ایم ایل کیو تو وہ علیحدہ ہوئے نا, وہ تو ایک ماشاء اللہ کا دور تھا. وہ توڑ کر نیب کے ذریعے, وہاں بھی نیب کام آیا, نیب کے ذریعے توڑ کر کچھ لوگوں کو علیحدہ کیا گیا, وہ ایک جماعت بنائی گئی. یہ تو ہمیشہ ہر مارشاء اللہ میں ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی علیحدہ ہی ہیں وہ. جی وہ علیحدہ ہیں, بس ٹھیک ہے, انہوں نے جماعت اپنی بنا لی, وہ علیحدہ ہیں. لیکن عوام جو ہے اس جماعت کے ساتھ ہیں. بہت سے لوگ, اعجاز الحق صاحب نے چھوڑ کے اپنی جماعت بنائی ہے, ایک اور یہ شیخ رشید صاحب انہوں نے چھوڑ کے جماعت بنائی ہے. لوگ چھوڑ کے جماعتیں بناتے رہتے ہیں, لیکن جس جماعت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو. اوکے, مریم نواز شریف صاحبہ کی خاموشی کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات, قیاس رائیاں ہم لوگوں نے ایک ریسرچ بھی کی. سو
جس وقت میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہوتی ہے یا ان کی اس وقت ذرا زیادہ متحرک ہوتی ہیں مریم صاحبہ, باقی وقت میں خاموش ہوتی ہیں. از دس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ میاں نواز شریف صاحب کی صحت سے یا ان کے معاملات سے مریم نواز شریف صاحب کا بولنا؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ جواب دے دیتی ہیں. نہیں, سوال وہ عدالت میں آئیں, سوال کیا گیا, انہوں نے جواب دے دیا. جس ایشو کو وہ اہم جماعت کام کر رہی ہے, پی ایم ایل این کے صدر بھی یہاں موجود ہیں, پوری پارلیمانی پارٹی ہے, پوری پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, ٹی وی چینلز پر جاتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اسمبلی میں بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نائب صدر ہیں, جہاں وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے وہ کرتی ہیں. رائٹ. ہم دوبارہ اے پی سی پہ جو بہت اہم سوال سب پوچھ رہے ہیں, آپ بہت پرانے ممبرز ہیں پی ایم ایل این کے, سو جو اتنا ایک بیگیج ہے پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ہو ٹرسٹ پورا ہوتا ہے دونوں جماعتوں میں؟ جی بالکل, ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم نے کل الیکشن آپس میں لڑنا ہے, ٹھیک, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میری اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. لیکن آج بات ہے ملک کی, پاکستان کی عوام کی مشکل کی, اس کو دور کرنے کے لیے, ایک متفقہ لائمل کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن آئی ریمبر کہ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے. جی بالکل, ہمیشہ کہتا ہوں. پھر بھی اے پی سی بھی بلا رہے ہیں. جی اے پی سی اس لیے بلا رہے ہیں کہ جب حکومت مدت پوری نہ کرنا چاہے, وہ ملک کی معیشت تباہ کر دے, عوام کو تکلیف میں ڈال دے, تو ہم وہاں پر تماشائی تو نہیں بن سکتے نا. آج پورا پاکستان ہم سے توقع لگائے بیٹھا ہے. جس ٹی وی پروگرام پر میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں کر رہی. تو آج لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے, ان کی مشکلات میں کمی آئے, پاکستان میں بہتری ہو. لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے, یہ بات پرانی نہیں ہے. 2 سال پہلے بھی یہی پاکستان تھا, یہی معیشت تھی. اس وقت کیوں خوشحالی تھی, اس وقت کیوں مہنگائی کم تھی, اس وقت کیوں مشکلات نہیں تھی, آج کیوں بڑھ گئی ہیں, یہ ہر آدمی سوال کرتا ہے. رائٹ. سو وی ول ٹیک اے بریک, اور کیونکہ اکانومی کی بات ہو رہی ہے, کچھ انٹرنیشنل جو خبریں ہیں اس حوالے سے ان کو بھی دیکھیں گے رائٹ آفٹر بریک. انفلوئنس اس معاملے سے ہٹا کر, اس میں تو ہمیں صورتحال ساری واضح نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل انفلوئنس تو ہے پنجاب پولیس پر, آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے. وہ کیا اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے؟ میرا سوال یہ تھا آپ سے. دیکھیں, پولیٹیکل انفلوئنس ہمیشہ ہوتا ہے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ جو افسر ہوتے ہیں انہیں سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں سمجھتا ہوں یہ آدمی بہتر کام کرے گا, رشتہ داری نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر تو ایک انسبارڈینیشن میں پرائم منسٹر نے جو آدمی انسبارڈینیشن کر رہا ہے اس کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے, پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ رائٹ. اب آ جاتے ہیں جو ایک ریسنٹ معاملہ ہوا پرائم منسٹر کے ایڈوائزر عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے. بار بار مسلم لیگ نون عاصم باجوہ صاحب سے منی ٹریل مانگ رہی ہے, جبکہ انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی رسپیکٹیبل جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر یہ خبر آئے. پی ایم ایل این کیوں اس پر بار بار پریشر ڈال رہی ہے؟ ہم کوئی پریشر نہیں ڈال رہے, یہ بڑی سیدھی بات ہے. دیکھیں, ہم سب ہولڈرز پبلک آفس ہیں. ٹھیک. عاصم باجوہ صاحب بھی ہولڈر پبلک آفس ہیں. ٹھیک. ہم سے نیب کا ہم پر اطلاق ہوتا ہے. مجھ سے نیب پوچھتی ہے, نواز شریف صاحب سے پوچھتی ہے, شہباز شریف صاحب سے, سعد رفیق صاحب سے, تمام ہم سے پوچھتی ہے جو اپوزیشن میں ہیں کہ جناب یہ بتائیں جی کہ آپ کے اثاثے کہاں سے آئے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے. ہم پہ انکوائری ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اخباروں میں دیا جاتا ہے, بدنامی ہوتی ہے, ریفرنس بن جاتے ہیں. 2 سال ہو گئے ریفرنس چلتے نہیں ہیں. سپریم کورٹ کہتا ہے یہ سب جعلی کام کر رہا ہے نیب. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عاصم باجوہ صاحب, میری ان سے ملاقات ہے جب وہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے, تو اب وہ ریٹائر ہو کر پالیٹکس میں شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک. اب ان کو خود نیب کے سامنے, اگر نیب ان سے نہیں پوچھتا, اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے ان کو نیب کو وہ تمام چیزیں دینی چاہیے جو ایک ہولڈر پبلک آفس سے مانگی جاتی ہیں. خود سے دے دینی چاہیے, نیب کو کال کرنا چاہیے, نیب کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ بات تو پبلک ہو گئی ہے نا. بٹ پرائم منسٹر نے بلایا ان کو, وہ ریزگنیشن لے کے گئے, انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. آپ پرائم منسٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ بات ریزگنیشن سے نہیں ہوگی. What would have you done? بات ریزگنیشن, عباسی صاحب آپ کیا کرتے؟ مجھے ایک ریزگنیشن دیتا میں ایکسیپٹ کر لیتا. ریزولوشن ایکسیپٹ نہ کرنا کوئی بات نہیں. ایک شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ الزام لگ گیا ہے, اب میں اس کو کلیئر کروں گا, اور میں اس عہدے پر کام نہیں کر سکتا اس الزام کے ہوتے ہوئے.
یہ ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ریزائن کر دیتے ہیں. انہوں نے ریزائن کر دیا. وزیر اعظم صاحب جنرلی آپ کبھی بھی کسی کا ریزگنیشن ریجیکٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا ان کی مرضی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عاصم باجوہ صاحب کے حق میں یہ بات ہے, یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ وہی قوانین جن کا اطلاق اپوزیشن پر ہوتا ہے, وہی سوالات جن کے جواب میں دے چکا ہوں, نواز شریف صاحب دے چکے ہیں, اپوزیشن کے بہت سے ممبران دے چکے ہیں, وہ ایک پروفارما ہے. ٹھیک کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پچھلے 35 سال کے آپ کے کیا اثاثے ہیں, کیسے بنے ہیں, ان کی منی ٹریل کیا ہے. پہلی ڈکلیئر کر چکے تھے جب کہ نہیں, بٹ لیٹس لک ایٹ دی ادر سائیڈ. ایک اور سوال ہو رہا ہے, میں بات بڑی کلیئر کر دوں نا. اثاثے ہم بھی ہر سال ڈکلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. نیب پوچھتا ہے کہ آپ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں, ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ یہ اثاثے جو ہیں, یہ آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ آپ کے اثاثے ہیں, آپ کی بیوی کے ہیں, آپ کے بچوں کے ہیں, یہ کیسے بنے؟ یہ سوال کا جواب آج عاصم باجوہ صاحب کے لیے ضروری ہے. انہوں نے 30-35 سال فوج کی نوکری کی ہے, ان کی ایک عزت تھی, آج بھی شاید ہو, لیکن آج لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. آج اس کا جواب صرف عاصم باجوہ صاحب دے سکتے ہیں. جو اس کا سی پیک سے ریلیشن ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا پتہ ہے, there are forces جو سی پیک کو کنٹروورشل کرنا چاہتی ہیں, کیا وہ فورسز سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آئی ہیں آپ کو اس معاملے کو اچھالنے میں؟ دیکھیں, اسی کو اچھالنے کی جگہ ہی پیدا نہیں ہونی چاہیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پوزیشن پر عاصم باجوہ صاحب ہیں, یہ ان کے لیے ضروری ہے, اس پوزیشن کے لیے ضروری ہے, ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کو پبلکلی کلیریفائی کر دیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے جو نیب نے سوال کرنا ہے وہ ٹی وی کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں, اور جو میں نے پرفارمے بھر کے کوئی 12 پرفارمے بھر کے نیب کو دیے وہ بھی پبلک کر دیں. میں نے خود پبلک کر دیے ہیں, میں چاہتا ہوں نیب پبلک کر دے. اسی طرح انہی سوالات کے جواب جو میں نے دیے ہیں وہ عاصم باجوہ صاحب بھی دے دیں اور ان کو پبلک کر دیا جائے تاکہ یہ ایشو ختم ہو جائے. عاصم باجوہ صاحب کو اپنا نام آج کلیئر کرانا ضروری ہے, ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. 3 ایکسپلینیشن اینڈ یو ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایکسپلینیشن تو 3 پیج میں ایکسپلینیشن نہیں, معذرت سے وہ ایکسپلینیشن نہیں ہے. نیب کا پرفارما بڑا کلیئر ہے, ٹھیک, اسی سے کلیئرٹی آئے گی. اس میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں اس بات کا سب سے بڑا داعی ہوں کہ جب تک آپ پہ الزام پروو نہ ہو جائے آپ بے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر جھوٹے الزام لگا کر کہا جاتا ہے جی آدمی کرپٹ ہے, میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ پہ الزام پروو نہیں ہوتے آپ بے گناہ ہیں. اب ان کے خلاف الزامات آئے ہیں, الزامات بے بنیاد ہوں گے, وہ اس کی کلیریفائی کر دیں گے جی یہ الزام ہے, یہ غلط ہے, وہ اپنی منی ٹریل بتا دیں, جو بھی طریقہ ہے, بینک اکاؤنٹس بتا دیں, بات ختم ہو جائے گی. Right. We have to go on a break and we'll be right back. And welcome back. Former Prime Minister شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, آپ نے ابھی بتایا کہ کیا حالات ہے اکانومی کا, کیا حالات ہے انفلیشن کا, لیکن جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں بھارت سے وہ بھی بڑی پریشان کن ہے بھارت کے لیے. 29% وہ کہتے ہیں افیکٹ ہوئی ہے کرونا کے بعد ان کی اکانومی, ہر جگہ پہ الارم بیلز جا رہی ہیں. سو کیا کرونا کا امپیکٹ اگر بھارت پہ ہے تو پاکستان پہ نہیں ہوتا؟ لیکن میرے ملک پہ آگ لگی ہو, کسی اور کے گھر میں بھی آگ لگی ہو, اس آگ کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اپنے حالات کو دیکھیں. آپ کی اکانومی کرونا سے پہلے کہاں تھی, اب کرونا کے بعد کہاں ہوگی؟ بٹ اس کرونا ریالٹی, کرونا کا امپیکٹ ہے اکانومی پہ, ورلڈ اکانومی پر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. ٹھیک, ہماری اکانومی پر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کچھ اسے کیپٹلائز کرنا تھا, ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انرجی میں بے پناہ اپرچونٹی تھی, ٹھیک, وہ ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا, ہم نے وہ موقع کھو دیا. اب آگے کو دیکھنا ہے, پیچھے ہم ہمیشہ پیچھے کو روتے رہتے ہیں. یہ حکومت تو سارا دن روتی ہی رہتی ہے پیچھے کو دیکھ کر. آگے کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں. مجھے جو سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے. مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی, نہ وزیر اعظم میں نظر آتی ہے,
نہ اس کی وزراء میں نظر آتی ہے. اس کے ساتھ نیا ٹیرف کیا انہوں نے. وہ دیکھیں میں وعدوں پہ نہیں جی سکتا نا. ایک ایفرٹ تو کی, ایفرٹ کی, اس کا فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا, وہ ڈیبیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, کیسے ڈیبیٹیبل ہے؟ اگر ری نیگوشیٹ کر لیا, ری نیگوشیٹ کر بتائیں کتنا فائدہ ہوگا. نہیں ہوگا, نہیں بتا دیں نا, 1 روپیہ فائدہ ہوگا, 1000 ارب ہوگا, بتا دیں. یہ دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ٹویٹر سے کام نہیں چلے گا, حقائق بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان 4 مہینوں میں اگر آپ جو انرجی میں اپرچونٹیز تھی ان کو کیپٹلائز کرتے, اس آئی بی بی کے معاہدے سے 1000 گنا زیادہ آپ کو فائدہ ہو جاتا. جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسنگ ہے. آپ آ جاتے ہیں دوبارہ, کمنگ بیک ٹو بھارت, اکانومی وائز کتنا یہ آئی تھنک یہ تو سبھی اپوزیشن بھی مانتی ہے, گورنمنٹ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھارت میں اس وقت ایک اگریسو حکومت ہے, خطے کے لیے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. اگر ان کو اکانومی میں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے, پولیٹیکل ایک لیش بیک آتا ہے, کتنا خطرہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف اگریسو ہو سکتے ہیں؟ بالکل, یہ خطرہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی انٹرنلی آپ کو مشکلات ہوں, آپ ایکسٹرنلی کوئی ایکشن لے کر اپنی پالیٹکس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تو مودی کا, اس کی پارٹی کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک اگریسو سٹانس لیتے ہیں. جس طرح کشمیر کا انہوں نے کیا, پھر جو یہ حملہ کیا تھا ہندوستانی جہازوں نے پاکستان پر, وہ سارا معاملہ جہاں ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, لیکن انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کی اس الیکشن میں, کچھ شاید فائدہ بھی اٹھایا ہو انٹرنلی. تو یہ یقیناً یہ خطرہ ہمیشہ بڑھتا ہے جب اکانومی ویک ہوتی ہے, تو اسے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ خطرات منڈلا رہے ہیں. انٹرنیشنلی ہم نئے بلاکس بنتے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا شفٹ بھی ہے, اب دنیا میں بات ہو رہی ہے اس پر. آپ کس طرح لائک یور پارٹی, یا if you become the prime minister again, آپ کہاں پر سمجھتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل دنیا میں جگہ ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل دنیا میں جگہ آپ کی اس وقت بنتی ہے جب آپ کا گھر مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک, اپنے گھر کو مضبوط کریں, یہاں کے جو تفرقہ ہے اس کو دور کریں, اسٹیبلٹی آف پالیسی لے کر آئیں, ملک کو گروتھ دیں, اپنی اکنامک جو فورن پالیسی ہے اس کو استعمال کریں اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہم نے یہ سب غلطیاں کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے سبق حاصل کریں. انٹرنلی آپ کیسے اسٹرانگ ہوں گے اس کو دیکھیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جب تک آپ ملک میں فری اور فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. ابھی سے دونوں پارٹی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ شک ہے انہیں کہ رگ ہو جائے گا, اور ڈیموکریٹ پارٹی کی جو ممبر ہے انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی ہے. سو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا فنومنا اتنا زیادہ مرکی کیوں ہو رہا ہے دنیا میں ہی ہر طرف؟ نہیں, دنیا میں نہیں, وہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں, لیکن پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح اور بڑا مختلف ہے. سبق حاصل کریں جو ماضی میں ہوا ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں. اور جب تک ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بلدیاتی انتخابات ہوں اگر پنجاب میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت جیتے گی؟ جو عوام فیصلہ کریں جی, جو عوام فیصلہ کریں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ اس میں انٹرفیئر کریں گے, آپ فنڈ کے ذریعے انٹرفیئر کریں, آپ پولیس کے ذریعے کریں, آپ ججز کے ذریعے کریں, آپ ایڈمنسٹریٹیولی کریں, یہ سب معاملات غیر جماعتی بنیادوں پر ہو نچلی سطح پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں غیر جماعتی بھی الیکشنز کے اندر انٹرفیئرنس کی جاتی ہے, نام غیر جماعتی ہوتا ہے, ہر الیکشن جماعتی ہی بن جاتا ہے ایک نہ ایک حوالے سے. اگر غیر جماعتی ہوں تو کنٹروورسی کم, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو کنٹروورسی کم ہوگی. دیکھیں پھر غیر جماعتی ایک پولیٹیکل نظام کے ساتھ کیسے آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے؟ لوکل باڈیز پہ جماعت ہونا ضروری تو نہیں ہے. نہیں, نہ کریں, ہم نے یہ سب کچھ آزمایا ہے نا, نہیں چلتا. بٹ لوکل باڈی کی امپاورمنٹ کی طرف کوئی بھی جماعت ہو, آپ کی جماعت ہو, پیپلز پارٹی, ایون پی ٹی آئی, یہ لوگ لوکل باڈی کی امپاورمنٹ پہ وہ وعدے کیوں نہیں پورے ہوتے جو منشور میں ہیں؟ وجہ کیا؟ دیکھیں بات ریسورسز کی ہوتی ہے سر, کبھی سپریم کورٹ کی زبردستی کرواتی ہے, کبھی کوئی شور مچاتا ہے, گورنمنٹ کے اندر ول کیوں نہیں ہوتی؟ سپریم کورٹ ریسورسز تو نہیں دے سکتا نا, جب آپ کی آمدنی نہیں ہے. آپ پروونشل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کرے گی یا لوکل باڈی کرے گی؟ بات تو پیسے کی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوکل باڈی ایک حد تک ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے. But how important is local body, sir? لوکل باڈی کے بغیر آپ کی جمہوریت مکمل ہی نہیں. نہیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے. یوزنگ کے مکمل ہے. لوکل باڈی کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ کو میرا ایک ذاتی رائے ہے, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں.
کہ آپ کو پاکستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہی لوکل باڈی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ایڈمنسٹریٹو دیکھیں لوکل سطح پر مسائل حل ہونے چاہیے, لیکن کیا آپ اتنی ایڈمنسٹریٹو مشینری دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بات تھی, چھوٹے صوبے اگر ہوں تو پروبیبلی لوکل باڈی از ناٹ امپورٹنٹ. ابھی جو صوبوں کا حجم ہے, آپ لوکل باڈی کے بغیر کیسے جمہوریت میں جب وسائل نہیں ہوں گے وہ نہیں چلے گا. آپ لوکل باڈی بنا دیں, ٹھیک, اس کو وسائل نہیں دیں گے وہ کیا کرے گی؟ اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ نہیں دیں گے وہ کیا کرے گی؟ کہاں سے اتنے وسائل لائیں گے؟ اور ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے ایم این اے, ایم پی اور لوکل باڈی کا. ٹھیک, سو آگے سے پہلے پنجاب پولیس کو تو دے دیں آپ وسائل اور اٹانومی, اس کے بعد ہم لوکل باڈی کی اٹانومی کی طرف بھی آ جائیں گے. ہم کھڑے ہو گئے پولیس افسر کے ساتھ اس کی عزت بڑھانے کے لیے. سر, I got no comment on that, but thank you so much for being on the program. یقیناً پنجاب پولیس کا معاملہ پہلے بھی کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں. جو ٹاپ موسٹ وعدے ہیں پی ٹی آئی کے, ان میں سے ایک ہے ریفارم ان پولیس. ابھی تک اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آئی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.